ताज शरिया बदरु तरीक़ा आफ्ताब फ़ज़ल व कमाल कासिम जूद व नवाल शेख़ुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम हज़रत क़िबला सैयदी व सनदी मुफ्ती मोहम्मद अख्तर रज़ा ख़ान साहिब रहमतुल्लाहि ताला अलैह। मैं शुरू से अपनी तबीयत के लिहाज से थोड़ा जज्बाती वाक़या हुआ हूँ। मुझे चीज़ें जल्दी पसंद नहीं आती। ये मेरी बहुत बड़ी कोताही रही है ज़िंदगी में। एक ज़माना ऐसा था कि जब तनकीद की नज़र सबसे पहले खुलती थी। मैं कोई काम भी करता हूँ तो मेरी कोशिश होती है जो सबसे आला और सबसे उम्दा किस्म का काम हो वो किया जाए। मेरे साथ रहने वाले दोस्त जानते हैं कि मेरी हमेशा ये कोशिश रही है कि किसी भी काम की जो सबसे ज़्यादा खूबसूरती है वो हासिल की जाए। मैं अपने शौक़ से मदरसे में दाखिल हुआ था, हालात से बगावत करके, और जब सारी बगावत करके मैं मदरसे में दाखिल हो गया तो अल्लाह बड़ा करीम है, उसने हालात और सख्त कर दिए। मेरे वाली साहब इंतकाल कर गए, मुश्किल और ज़्यादा बढ़ गई। तो मैंने उसी इनकलाबी तबीयत के तहत मुर्शद कामिल को ढूंढना शुरू किया। मुझसे आप किसी भी आस्ताने के बारे में पूछेंगे तो मैं इंशाअल्लाह बताऊंगा कि वो किन के मुरीद हैं और वो आगे किन के मुरीद हैं, मुझे इल्म है। तो ऐसा नहीं है कि बस जाते आते किसी ने कोई करामत सुना दी और किसी ने कोई अच्छी बात बता दी और किसी ने कोई बात कर दी तो हम मुरीद हो गए। हम बड़े नक्काद किस्म के लोग थे। हमने बड़ा बचपन में सुना हुआ था कि पानी पिए पुण के तो पीर पड़िए चुन के। हमने उस पर पूरा अमल किया। फिर अल्लाह ने ये तौफीक दी, अल्लाह ही फ़ज़ल करता है कि मुझे हज़रत के आस्ताने तक, अल्लाह हालांकि मुल्कों का फ़र्क था, इसके बावजूद अल्लाह ने उनके घर तक, आस्ताने तक, उनकी बारगाह तक, वहाँ जाने तक मुझे अल्लाह ने मौका दिया। मैंने बड़े करीब से उन्हें देखा और सालों देखा, और बड़ी अल्लाह ने कुर्बत अता की। मैंने उन्हें पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में भी देखा और उनके आस्ताना नूर पे भी देखा। फिर अल्लाह ने तौफीक दी तो बैतुल्लाह शरीफ में भी देखा और मस्जिद नबवी शरीफ में भी देखा। बहुत सारी बातें हैं, मैं जो करना चाहूँ तो मैं उस पर सैर हासिल गुफ्तगू कर सकता हूँ। 5 बातें मैंने अपने शेख कामिल में देखी। लोग तशकीक का बड़ी जल्दी शिकार होते हैं। किसी भी बड़े आदमी को किसी चीज़ में मुबतला देखते हैं तो दलील बना लेते हैं। हालांकि हज़रत साहब क़िबला आलम भी फरमाया करते थे कि इब्तिला से हुक्म नहीं बदलता। कोई किसी काम में मुबतला हो गया तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि उस काम का हुक्म बदल गया। हुज़ूर क़िबला आलम की सबसे बड़ी खूबी और सबसे बड़ा कमाल जो मैंने देखा वो अक़ीदे के लिहाज से बड़े मज़बूत। अक़ायद अहले सुन्नत पर राई के दाने के बराबर भी उन्हें किसी जगह लचक नहीं थी। आज लोगों की सोबत में बैठते हैं तो उनके ख़यालात मज़ीद बिखर जाते हैं, शक मज़ीद पैदा हो जाता है, तशकीक पैदा होती है। लेकिन सरकार ताज शरिया के पास जितना को बैठता जाता था, अल्लाह ताला उसे अक़ायद के मामले में इंशराह सदर अता फरमाता जाता। पुख्ता तरीन नज़रियात अल्लाह ने उन्हें दिए थे और पुख्ता तरीन नज़रियात ही उन्होंने आगे उनकी इशाअत की। जिस बंदे को सारी ज़िंदगी तय ही ना हो कि मेरा अक़ीदा क्या है, मेरा नज़रिया क्या है, मैं कौन हूँ, तो अक़ीदा ही जब किसी का मजबूत नहीं होगा तो वह अमल कैसे करेगा। तो हज़रत को ये अल्लाह ताला ने कमाल और एज़ाज़ अता फ़रमाया था कि वो सारी ज़िंदगी सेहत अक़ीदा की बात करते रहे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अक़ायद के मामले में बड़े पुख्ता होते हैं, ये नेमत उन्हें हासिल होती है। लेकिन एक बहुत बड़ा तबका वो भी है जो अक़ीदे के लिहाज से वो तहक़ीक़ नहीं करते, वो तक़रीब करते हैं, मुतज़ब्ज़ब रहते हैं, बल्कि उनके पास बैठने वाला आदमी भी मशकूक हो जाता है। तो हमारे हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह का सबसे बड़ा फ़ैज़ान ये है, और आपके लिए मेरे लिए उनका सबसे बड़ा सबक ये है कि हमेशा ता दम आखिरी अक़ायद की मजबूती को हमेशा उस पर कारबंद रहें, कभी भी लचक ना दिखाएँ, कमज़ोर ना पड़ें। दूसरी बात उनकी ज़िंदगी में मैंने जो देखी वो थी पाकीज़गी। हुज़ूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया सफ़ाई निस्फ़ ईमान है। तहारत जो होती है ना वो इंसान की तबीयत को ठंडा कर देती है। ये माहौल आप देख रहे हैं जो बना हुआ है, अब यहाँ सजदा करेंगे तो दिल करेगा ज़्यादा सजदे करने को। पाकीज़गी किसी जगह भी आती है तो हुस्न लाती है, ठंडक लाती है, दिल जमी पैदा होती है। मेरे हुज़ूर सैयदी ताज शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह का कमाल ये था कि उनके लिबास को आप देखते थे तो नहायत पाकीज़ा होता था। उनकी नशिस्तगाह को देखते थे तो नहायत साफ़ सुथरी होती थी। उनकी गुफ्तगू को कोई नापना चाहता था, तोलना चाहता था, किसी भी जाविये से देखना चाहता था तो नहायत पाकीज़ा गुफ्तगू फरमाते थे। लहजा इंतहाई धुला हुआ और लफ्ज़ इंतहाई बावुज़ू होते थे। यानी जिनसे मिलकर ज़िंदगी से प्यार हो जाए वो लोग आपने शायद ना देखे हों, मगर ऐसे भी हैं। यानी उनके करीब जो आदमी जाता था वो उनकी पाकीज़गी में और उनके मिजाज की लताफ़त में और ख़ूबसूरती में खोता चला जाता था। आज हमारा मसला क्या होता है, दरवेशी के नाम पर लोग किस तरह पाकीज़गी से दूर होते हैं। बाद लोगों का लिबास, उनका उठना बैठना वो इतना सुथरा नहीं होता कि करीब उनके कोई इंसान ज़्यादा वक्त गुजार सके। तो पाकीज़गी अपनाइए।
آپ کا ذہن بھی پاکیزہ ہو، روح بھی پاکیزہ ہو، دل بھی پاکیزہ ہو، گفتگو بھی پاکیزہ ہو، لباس بھی پاکیزہ ہو، نشست بھی پاکیزہ ہو، گھر بھی پاکیزہ ہو، اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر جہاں سے آپ بیٹھ کر اٹھیں گے نا، آپ کی صحبت بھی پاکیزہ ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ پاکیزگی لوگوں کو ملے گی، نفاست مزاج کی، یہ ان کی طبیعت میں پائی جاتی تھی۔ تیسری بات حضرت کی طبیعت میں جو ہم نے دیکھی کہ ہر وقت ان کی طبیعت پر غلبہ رہتا تھا کہ میں نے دین کی خدمت کرنی ہے، میں نے دین اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے کوئی کارنامہ سر انجام دینا ہے، اس کے لیے کوئی ڈیوٹی کر دی۔ ملکوں کا سفر کرتے، نہایت بڑھاپے میں اور بظاہر بڑی کمزوری میں بھی وہ دنیا بھر میں جاتے، خدمت دین کے لیے ہر وقت تیار رہتے، جد و جہد کرتے رہتے۔ ہم تھوڑے تھوڑے مزاج کے لحاظ سے آرام پسند ہوتے ہیں، اور آپ نے مجھ سے ناراض نہیں ہونا، بہرحال خانقاہی لوگوں میں یہ مسئلہ ہوتا ہے، صوفیاء پر یہ الزام لگتا رہا ہے کہ یہ کچھ آرام پسند ہیں، یہ جد و جہد کی دنیا کے لوگ نہیں، یہ کونوں خدروں میں بیٹھ کر ذکر فکر کر سکتے ہیں، یہ آبلہ پائی نہیں کر سکتے۔ میرے حضور قبلہ عالم کا یہ کمال تھا کہ جد و جہد، کوشش، ہمت، آگے بڑھنا، پوری دنیا کے اندر اداروں کی سرپرستی کرنا، خلفاء مریدین ان کی تربیت کرنا، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، ان کو اچھے مشوروں سے نوازنا، لوگوں کی علمی پیاس بجھانا، اور پھر لکھنا۔ ان کے فتاویٰ کو آپ دیکھیں تو پوری دنیا سے لوگ ان سے سوال کرتے ہیں، وہ اس کا جواب لکھتے ہیں، لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ پھر بہت بڑا ادارہ آپ نے اپنی خانقاہ پہ، اپنے آستانے پہ قائم فرمایا، ہزارہا کی تعداد میں طلباء وہاں سے فیض یاب ہوتے، دارالافتاء قائم فرمایا، لوگوں کی دینی رہنمائی ہوتی، جد و جہد کی زندگی بھر، عمر بھر کام کیا، عمر بھر ڈیوٹی کی۔ اے رضا، ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا، زندگی بھر کام۔ اور وہ فرمایا کرتے کہ زمین کے اوپر کام اور نیچے جا کے آرام۔ آپ سے میری اپیل ہے کہ کام کریں، ہمت کریں، ڈیوٹی کریں۔ وہ بیٹھے ہیں یہاں، لیٹے ہیں یہاں، آرام فرما ہے، میری آنکھ نہیں کھلی تھی۔ بڑی جلدی ہم دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، پھر صرف آرام کرنے کے علاوہ، لیٹنے کے علاوہ کوئی کام نہیں ہوگا۔ ابھی تو وجود میں طاقت ہے نا، ابھی تو ہمت ہے نا، ابھی تو چلے نا۔ جب تک چل سکتے ہیں تب تک ڈیوٹی نہ کریں، جب تک ہو سکتا ہے تب تک کام نہ کریں، جد و جہد نہ کریں، آگے نہ بڑھیں، کچھ کر کے نہ دکھائیں۔ وہ لیٹے ہوئے ہیں، چار آدمی ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کھانے ہو رہے ہیں، وہ من پسند چیزوں کے آرڈر ہو رہے ہیں، بیکار کر دیتا ہے آدمی کو یہ عمل۔ جد و جہد والی زندگی، فعال زندگی، حرکت والی زندگی۔ ہم جد و جہد کے عادی ہیں، ہم کام کرنے کے عادی ہیں، ہمارا مزاج ہے، ہماری طبیعت ہے۔ ہم نا، وہ اقبال نے کہا تھا کہ اہل ایمان دنیا میں صورت خورشید جیتے ہیں، یہاں ڈوبے وہاں نکلے، وہاں ڈوبے وہاں نکلے۔ اہل ایمان کا طریقہ کیا ہے؟ سورج کسی ملک میں ڈوب جاتا ہے، کسی میں طلوع ہو جاتا ہے، اس کا کام ہے چلتے رہنا، محنت کرنا، کوشش کرنا، کاوش کرنا، ہمت کرنا۔ تو بھائی ہمارے قبلہ عالم، ان کی زندگی کا درس یہ تھا کہ جد و جہد کرنی ہے، کوشش کرنا۔ اور پھر حضور تاج الشریعہ کی جب ہم زندگی کو دیکھتے ہیں، انہوں نے مقابلہ بڑا کیا ہے حق کے رستے میں، تکلیف بڑی صحیح ہے۔ آپ یہ مت سمجھیے کہ آدمی بہت بڑا ہو تو اس کو تھپیڑے نہیں ملتے، بڑی آزمائش ہے۔ یہ جو محبت کا رستہ ہے، یہ بڑا کٹھن رستہ ہوتا ہے۔ انہوں نے تانے بھی سارے سہے، آزمائش بھی ساری دیکھی، مخالفتوں کے رنگ بھی سارے دیکھے، لیکن جس کام کے لیے نکلے تھے اس سے پیچھے یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذالک فضل اللہ۔ اللہ کے رستے میں جد و جہد کی، اور اس رستے میں کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ نہیں کی۔ یہی تو ان پر اللہ کا فضل ہے، یہی اللہ کے بندوں کی شان ہے، پرواہ نہیں کی، کام کیا۔ تو میری آپ سے اپیل ہوگی کہ کام کریں، ڈیوٹی کریں۔ چوتھی بات، حضرت کی زندگی میں نے یہ دیکھا کہ معمولات کے بڑے پابند تھے، اوراد و وظائف کے، عبادات کے بڑے پابند تھے۔ وہ جہاز میں بھی بیٹھے ہیں اور ان کا وقت ہو گیا دلائل الخیرات شریف پڑھنے کا، تو انہوں نے شروع کر دی۔ وہ سفر پہ گئے ہوئے ہیں، رات کا وقت ہے، سینکڑوں ہزاروں لوگوں سے انہوں نے ملاقات کی ہے، اور ان کو پتا تھا یہ بھی سارا خدمت دین کا کام ہے۔ باوجود اس کے جب ان کا وقت آیا کہ یہ میں نے تلاوت کا میرا ٹائم ہے، تو انہوں نے قرآن مجید پڑھا ہے۔ جب وقت آیا ہے کہ یہ میرا نوافل کا ٹائم ہے، تو انہوں نے نوافل پڑھے۔ جب الوظیفۃ الکریمہ میں، شجرہ میں جو صبح شام کی دعاؤں کا ٹائم ہے، تو پھر انہوں نے اس کو ٹائم دیا۔ کوئی سفر، کوئی حضر، کوئی چیز ان کو ان کے معاملات سے نہیں ہٹاتی تھی۔ سرکار تاج الشریعہ کی زندگی میں یہ خصوصیت، معاملات کی، عبادات کی پابندی۔ میں بڑا کمزور آدمی ہوں، لیکن میں نے بھی عمر بھر کوشش کی ہے کہ جو معاملات شروع کیے ہیں ان پر پابندی کی جائے۔ اللہ اللہ کی طرف توجہ دیں، اپنے معاملات کی پابندی کریں، اوراد و وظائف جو آپ نے لیے ہوئے ہیں ان پر کاربند رہیں، ذکر اذکار کریں، اس سے بہت ساری بہتری آئے گی زندگی میں۔ پانچویں بات میرے حضور قبلہ عالم کی جو بہت زیادہ سمجھنے کی اور بہت زیادہ ان کی زندگی میں نے دیکھی، وہ تھی غریب پروری۔ لفظ بولا جاتا ہے فلانا بڑا لاجپال ہے، ہم نے انہیں نا لاجپال بڑا دیکھا ہے، مہربان بڑا دیکھا ہے۔ میرے گلے میں پھولوں کے ہار بڑے لوگ ڈالتے ہیں، بڑے لوگ پھول پھینکتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے، پیار سے ہی ایسا کرتے ہیں، اور میں ہمیشہ اونچی کرسیوں پہ بٹھایا جاتا ہوں۔ لیکن قبلہ عالم نے مجھے اس وقت نوازا تھا جس وقت مجھے کوئی نہیں جانتا تھا۔ یہ بڑی کمال بات ہے۔ عروج کے دوست بڑے ہوتے ہیں، جب آپ کا رش بڑھ جاتا ہے تو پھر بہتی گنگا میں بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں، شامل ہو جاتے ہیں، لیکن حضور قبلہ عالم
یعنی میں کسی پیر کا بیٹا نہیں تھا، کسی بہت بڑے عالم کا بیٹا نہیں تھا، اور کسی بہت امیر باپ کا بیٹا نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود نواز دینا، مہربانی کرنا، کرم نوازی فرمانا، ملاقات کا وقت ہونا تو ذرا قریب والی صفوں میں بٹھانا، یہ غریب پروری، نوازنا، عطا کرنا، اور پھر خوش طبی کرنا. بہت بڑے تھے وہ، اگر کبھی اپنی وزاداری میں بھی گزر جاتے تو یہ بھی ان کی شان کریمانہ تھی، لیکن مسکرا کے ملنا، قریب بٹھانا، حال چال پوچھنا، خوش طبی فرمانا، محبت کرنا، یہ ان کی غریب پروری تھی، لہجہ تھا. ان کے حوال شریف میں ہمارے ایک سنگی نے لکھا ہے کہ صاحب قبلہ عالم کی خدمت میں ایک شخص آیا تو اس کا لباس بڑا سادہ سا تھا، تو سرکار تاج الشریعہ کی خدمت میں اس نے عرض کی کہ حضور کل میرا آپریشن ہے، دعا فرمائیے گا. حضرت نے ہاتھ اٹھا کے دعا فرمائی، پھر اپنی جیب سے نوٹوں کی ایک دتھی نکالی، ایک بنڈل پیسوں کا، اور بڑے دھیمے سے لہجے میں کر کے اس کے قریب کی، تو کہنے لگا حضور آپ کی دعا سے ہی بڑا کام آئے گا. تو فرمانے لگے گویا میں دعا بھی کرتا ہوں اور دوا بھی کرتا ہوں، یہ لے جا، یہ تیرے کام آئیں گے. غریب پروری کرنا، ساتھ ساتھ نوازنا، بہانوں سے عطا کرنا، اور اس طرح سے لوگوں کو دینا کہ ان کی عزت نفس بھی پوری طور پہ قائم رہے. یہ میرے قبلہ عالم کا طریقہ تھا. اسی طریقے سے بہت خاص مہمانوں نے آنا تھا، بڑے اہم لوگ تھے، پہلے سے وقت لیا ہوا تھا ملاقات کے لیے، ان کو حاضر ہونا تھا، ان کا ٹائم تھا، حضرت بھی کئی سفر سے تشریف لائے ہوئے تھے، تو ٹائم تھا، قبلہ عالم نے ان سے ملاقات کرنی تھی. آپ ان کے انتظار کے لیے تیار ہو کے بیٹھے تھے کہ ایک غریب آدمی دوڑا آیا، رو کے کہنے لگا حضور میری والدہ کا انتقال ہو گیا. تو اس بوڑھی اماں کی خواہش یہ تھی کہ آپ جنازہ پڑھا دیں. صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے چلو. اسی وقت امامہ منگوایا، فرمایا چلو. تو خادم نے کان میں عرض کی حضور انہوں نے بڑے دنوں کا ٹائم لیا ہوا ہے اور اہم لوگ ہیں اور دور سے آ رہے ہیں. قبلہ عالم نے یوں نظر اٹھائی، فرمانے لگے ان سے کہنا ذرا انتظار کر لیں، نہ انتظار کر سکے تو پھر کبھی آ جائیں، لیکن میں اس غریب کی ماں کا جنازہ نہیں چھوڑ سکتا. یہ مجھے ادا کرنا ہے. جب آپ کی محبتیں ہوتی ہیں نا، پیار ہوتا ہے اور لوگوں کو آپ سے امیدیں ہوتی ہیں. میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ اپنے آپ کو فعال بنائیں، اپنے معاملات کو بہتر کریں. ہم حضرت تاج الشریعہ کے سب غلام ہیں. اور پھر میں آپ کو ایک اور بات بھی عرض کروں، کبھی نہ بھولیے گا، مجھے اب زندگی میں کوئی 20 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا تقریر کرتے ہیں، شاید زیادہ ہی ہو گئے ہوں. دوران طالب علمی میں نے گفتگو کرنی شروع کر دی. مجھے سارے لہجے آتے ہیں، بات کے سارے سلیقے آتے ہیں. اللہ کی توفیق ہے، کچھ نہ کچھ ایڑے ترچھے لفظ میں ترتیب دے لیتا ہوں. مجھے ان کی کرامتوں کا بھی پتہ ہے، ہاں میں جانتا ہوں، لیکن ہم نے آپ کو کرامتوں میں الجھایا کبھی نہیں. میں اس مرشد کامل کا مرید ہوں، آپ اس شیخ کے مرید ہیں کہ حضرت بس مسکرا کے کہہ دیتے تھے، رب کر دیتا تھا. ہاں، اور میرے شیخ کامل کے حسن کا یہ کمال تھا کہ بس جو دیکھتا تھا نا، پہلی نظریں لٹ لیا ماہی تیرے ہار شنگاراں، قاتل نین تے ناگن زلفاں پئیاں مارن دوروں ہی ماراں، پر کسے نو کول نہیں پھٹکن دیتا تیرے حسن دے پہرے داراں. کسے نو کول اسی نیڑے بھی نہیں سا لگن دے، کسے نو کول نہ پھٹکن دیتا تیرے حسن دے پہرے. او سجنا تو کلا ہی نہیں ایتھے ہوئے نہیں قتل ہزاراں. اللہ نے ان کو بڑی جاذبیت دی. تو بھائی یاد رکھو، اپنی نسبت کی مضبوطی پر ناز کریں اور اپنے معاملات کو اچھے طریقے سے مرتب کریں. یہ جو میں نے چند چیزیں عرض کی ہیں، عقیدے کی پختگی، مزاج کی پاکیزگی، خدمت دین کی طبیعت، غریب پروری، یہ ساری چیزیں اپنی طبیعت میں اور مزاج میں آپ پیدا کریں.